अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम सामीन इकराम, आज की गुफ्तगू नमाज मस्जिद के अंदर जाकर बाजमात अदा करने के बारे में है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वरकाऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज अदा करो तो मस्जिद के अंदर जाके बाजमात नमाज अदा करना, ये अल्लाह का भी हुक्म है। और प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा यानी नमाज बाजमात अदा करना अल्लाह का हुक्म है, जो कि सरकार ने जमात करवा के हम सब को ये बता दिया नमाज पढ़ना है तो जमात के साथ। जब बंदा नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से बंदे को बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और जब बंदा नमाज अकेले अदा करता है, घर के अंदर पढ़ता है, अकेले नमाज पढ़ता है, तो उसके सवाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसलिए अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जमात के साथ अदा करने का हुक्म फरमाया। और जो साथी नमाज से पीछे रह जाते थे, सरकार ऐसे सहाबा इकराम के ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार जो होते थे गज़बनाक होते थे। बल्कि एक जगह पर सरकार ने फरमाया, जैसा कि आजकल भी बाज़ साथी घरों के अंदर जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये अल्लाह के महबूब के तरीक़ा के ख़िलाफ़ है। और अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया था उसके के भी ये ख़िलाफ़ है। बाज़ दफातर के अंदर ऐसा होता है, नमाज का वक़्त होता है तो नमाज के वक़्त के बाद भी वो क्या करते हैं, जब टाइम गुजर जाता है तो बाद में अकेले जल्दी से 2 रकात नमाज अदा करके जल्दी से फ़ारिग हो जाते हैं, या फ़र्ज़ नमाज अदा करके फ़ारिग हो जाते हैं। याद रखें, अल्लाह के नबी ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दूँ, और जब लकड़ियाँ जमा हो जाए, और एक रवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं जमात के लिए किसी को हुक्म दूँ और 2 नौजवान आदमियों को मैं लेकर जाऊं और वो सर पर लकड़ियां इकट्ठियां करके लेके आए, और जो नमाज अदा नहीं करते जमात के साथ, मेरा दिल करता है ऐसे लोगों के घरों को भी मैं जला दूं। यानी कितनी सरकार की तरफ से सख्त वाइद है। और नमाज जब भी अदा करो मस्जिद के अंदर अदा करो और जमात के साथ नमाज अदा करो। जब बंदा अकेले नमाज पढ़ता है तो उसको एक नमाज का सवाब, जब बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो उसको 25 या 27 नमाजों का सवाब मिलता है। अकेले पढ़े तो एक नमाज, जमात के साथ नमाज पढ़े तो 25 या 27 नमाजों का सवाब। अगर आपके मुक़द्दर ने साथ दिया, आपका मुक़द्दर बेहतर हुआ, तो अल्लाह पाक ने आपको सरकार के दर अक़दस के ऊपर बुला दिया, तो सरकार के दर अक़दस के ऊपर जाकर मदीना मुनव्वरा के अंदर जाकर आपने मस्जिद नबवी के अंदर जाके नमाज एक अदा की, तो अल्लाह पाक एक नमाज अदा करने के तसद्दुक़ से अल्लाह पाक आपको 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। और फिर मज़ीद अल्लाह पाक ने आपके ऊपर करम फरमाया, आप मक्कातुल मुकरमा के अंदर चले गए और मक्कातुल मुकरमा के अंदर जाके आपने एक नमाज पढ़ी,
تو اللہ پاک آپ کو ایک نماز کا ثواب کتنا عطا فرمائے گا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کو بیدار کرے، آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سن 13 کے اندر اور دوسری مرتبہ سن 17 کے اندر اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر اور روضہ رسول کے اوپر حاضر ہونے کی رب ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی۔ وہاں تو نماز کا ثواب تو الگ ہے، وہاں تو نظارے ہی الگ ہیں۔ جب آپ حرم کے اندر ہوتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوتے ہیں اس کا نظارہ اور ہے، اور جب آپ سرکار کے روضہ اطہر کے اوپر یعنی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں اس کا نظارہ اور ہے، اور جب آپ مسجد کو چھوڑ یعنی الگ ہو کے جب ریاض الجنہ کے اندر اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، ریاض الجنہ کے اندر آپ جا کر نماز ادا کرتے ہیں اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہے۔ بندہ نچیز اکثر و بیشتر یہ کوشش یہ کیا کرتا تھا کہ ریاض الجنہ کے اندر وقت مل جائے یا سرکار کے قدموں کی طرف بیٹھ کے نماز پڑھنے کا موقع یا اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا موقع اکثر و بیشتر اللہ پاک نے بندہ نچیز کو عطا فرمایا، جس کا میں پوری زندگی شکر ادا کرتا رہوں تو وہ بھی کم ہے۔ تو اسی انداز میں نماز جب بھی ادا کریں تو کیا کریں؟ مسجد کے اندر جا کر اور نماز باجماعت ادا کریں۔ سرکار کے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آنکھوں سے نبینے ہیں، اور آنکھوں سے نبینے ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میں آنکھوں سے نبینا ہوں، آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ اور پھر 2 عذر پیش کرتے ہیں، ایک آنکھوں کے نبینا ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یا رسول اللہ مجھے بعض اوقات مسجد کے اندر لانے کے لیے کوئی مجھے ساتھی نہیں ملتا، اور تیسرا عذر یوں پیش کرتے کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر حشرات الارض بہت زیادہ ہے، یعنی سانپ بچھو وغیرہ بہت زیادہ ہیں، اور بعض اوقات اندھیری آ جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر کے اندر اپنی نماز ادا کر لیا کروں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اس بات کو سننے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مکتوم، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مکتوم، کیا تمہیں اذان کی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب اذان ہوتی ہے تو میں آواز کو سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس نبینا کو بھی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تو گھر کے اندر نماز پڑھ، بلکہ فرمایا جب تو اذان سن لے تو مسجد کے اندر آ کر نماز باجماعت ادا کیا کر۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کہ آج کل بہت زیادہ دفاتر کے اندر یا گھروں کے اندر ایسے افراد ہوتے، بالخصوص امیر طبقہ، وہ مسجد کے اندر جاتا ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر جائے نماز ادا کر کے بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے تو نبینا کو حکم دے دیا تو مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر، تمہیں گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نبینے کو اجازت نہیں دی تو ہم کو کیسے اجازت ہوگی؟ جب کہ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہیں، ہم چل پھر بھی سکتے ہیں، تو پھر بھی اس کے باوجود گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے تو اللہ کا بھی حکم نافرمان ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کے احکامات کی بھی نافرمانی ہوتی جائے گی۔ نماز تو وہ الگ بات ہے، قبول ہونا یا نہ ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے بھی نافرمانی، اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور اللہ کے نبی کے بھی فرمان کے مطابق کے خلاف اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا تھا کہ تو گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر نماز پڑھ۔ تو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی نماز پڑھیں کہاں پڑھیں؟ مسجد کے اندر جا کے پڑھیں، اللہ کے گھر کے اندر جا کے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب، اور جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا نہیں۔ 25 ہے، 27 ہے
اسی انداز میں روضہ اطہر کے اوپر ہے 50,000 نمازوں کا ثواب، اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی کمی نہیں، بلکہ ہماری نیت کے اندر جس انداز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے اندر جا کے نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کوشش یہ کریں، اللہ تو توفیق دے دیتا ہے، ہم سب یہ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو جب بھی نماز کا وقت آئے تو اللہ کے گھر کے اندر جا کے نماز ادا کریں۔ سرکار کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، بنی سلمہ کا قبیلہ، عرض کی یا رسول اللہ مسجد کے قریب کچھ مکانات خالی ہیں، ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں قریب آ جائیں تاکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے گھر جہاں ہیں وہاں رہو، جتنے تم قدم چل کے آتے ہو مسجد میں اتنے قدم رب ذوالجلال تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنا بندہ دور سے آتا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی ارادہ سے آتا ہے، جتنا چل کے آتا ہے اللہ اتنے قدموں کا ثواب بھی مفت میں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔